नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 105। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस वीडियो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन बनाने की वजह के उन्वान से तैयार किया जा रहा है। इसे गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आपके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी बढ़ेगी और ईमान बिर रिसालत भी मजबूत होगा। अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है। और लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों जिन्नात की तरफ रसूल और नबी बनाकर भेजा गया और आप उन पर जिंदगी भर दावत और तबलीग के जरिए मेहनत किए। ये बात सही है। फिर वो सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर कैसे भेजे गए हैं, हम हमेशा इस आयत पर सोचते रहते हैं। हमें ये बात कोई नहीं समझाता। अल्लाह ताला खालिक़ कायनात है। उसने ये कायनात बनाकर हजारों आलम पैदा किए। आलमीन जमा है आलम की। चुनाचे अल्लाह ताला इस कायनात में आसमानों का एक आलम बनाया, जमीन का एक आलम बनाया, जमीन पर रेगिस्तानों का एक आलम बनाया, फिर जंगलात का एक आलम बनाया, पहाड़ों का एक आलम बनाया, समंदरों का एक आलम बनाया, समंदरी जानवरों का एक आलम बनाया, खुश्की के जानवरों का एक आलम बनाया, फिर उनमें चरिंदों, परिंदों और दरिंदों के अलग अलग आलम बनाए। हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़ों के अलग अलग आलम बनाए, हवाओं का एक आलम बनाया, खलाओं का एक आलम बनाया, पौधे और दरख्तों का उनके अक़साम के लिहाज से अलग अलग आलम बनाए, चांद, सूरज, सितारे और सैयारों का अलग अलग आलम बनाया जो हजारों लाखों की तादाद में है। फरिश्तों का एक अलग आलम बनाया, इंसानों का एक अलग आलम बनाया, जिन्नात का एक अलग आलम बनाया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला कायनात में हजारों आलम पैदा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय इंसानों जिन्नात के बाकी दूसरे आलमों पर दावत और तबलीग का काम नहीं किए। फिर वो तमाम आलमों के लिए रहमतल लिल आलमीन किस तरह हैं, हमें कुरान मजीद की सूरह अंबिया की आयत को समझना होगा और इस आयत का सही मानों में शऊर अपने अंदर पैदा करना होगा। उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत बढ़ेगी और आपके साथ अल्लाह ताला की मेहरबानियां और रहमतें कैसी हैं उसका भी अंदाजा होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला जो बात भी फरमाता है वो सच और सही होती है, उसमें शक और इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फरमाया। ये बात तो हर इंसान आसानी से समझ सकता है और उसके समझ में आती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ही अकेला खालिक़ कायनात है और वही इन सारे आलमों को बनाया और पैदा किया। वही अकेला रब्बिल आलमीन होने के नाते अकेला सारी मखलूक़ात की परवरिश और निगहदाश्त कर रहा है। मगर किसी पैगंबर के ताल्लुक से कुरान मजीद में ये नहीं कहा गया कि वो रहमतल लिल आलमीन है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फरमाया गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। आखिर आप दूसरे आलमों के लिए रहमत किस तरह हैं, इसको समझिए। बेशक दूसरे पैगंबरों के लिए कहा गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं,
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہہ کر رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا، اور قیامت تک قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی تعلیم دے رہا ہے، جبکہ آپ انسانوں اور جن کے علاوہ کسی دوسرے عالموں کے لیے نہیں بھیجے گئے اور نہ کسی دوسرے عالم میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ بے شک جب ہم آپ کے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف جنات اور انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے چونٹیوں کو جلانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جانداروں کو آگ میں سزا دینا اللہ کا اختیار ہے۔ آپ نے جانوروں کو چارہ غذا نہ دے کر ظلم کرنے سے منع فرمایا اور ان کو مارنے، داغ دینے اور زیادہ بوجھ ڈالنے اور ان کو ذبح کرتے وقت تکلیف پہنچانے سے بھی منع فرمایا۔ اس لیے جانور بھی آپ کی معرفت رکھتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو رحمت والا بھی پہچانتے تھے۔ اونٹ آ کر اپنے مالک کی شکایات کرتے تھے، چڑیا یا ہرن اپنے بچوں کو چھڑانے آپ کے سامنے آ کر پھڑپھڑاتے اور شکایت کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے کھجور کا تنا آپ کے لیے جب ممبر بننے کے بعد آپ علیحدہ ہو جانے پر بچے کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا۔ آپ نبی ظاہر ہونے سے پہلے سفر میں یا راستوں میں درخت، چٹانیں اور پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ ان کی آواز سنتے تھے۔ دائی حلیمہ کے گود میں آنے کے بعد اللہ تعالی آپ کی موجودگی کی وجہ سے دائی حلیمہ کے سینے میں جو ہے کافی مقدار میں دودھ پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے آپ اور ان کا بچہ دونوں پیٹ بھر کر پیتے تھے۔ اور دائی حلیمہ کی اونٹنی کے اندر جیسے ہی آپ دائی حلیمہ کی سواری پر جیسے ہی آپ آ گئے، اس کے اندر طاقت پیدا کر دی، اور دائی حلیمہ جب گھر پہنچی تو گھر کے اطراف جہاں پر بھی ان کی بکریاں چلتی تھیں، جہاں پہلے سبزہ نہیں اگتا تھا جس کی وجہ سے بکریاں پیٹ بھر نہیں کھا سکتی تھی اور ان دودھ پوری طرح نہیں دے سکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں پر خوب سبزہ اٹھنے لگا اور بکریاں خوب پیٹ بھر کر چرنے لگی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر جانے کے بعد ان کے گھر میں رحمت ہی رحمت برسنے لگی۔ آپ نے پانی کا اسراف کرنے سے منع فرمایا اور کنووں اور تالابوں کے نزدیک بول براس کرنے پر سختی سے منع کیا۔ نباتات، پھلدار درختوں، پودوں کو کاٹنے سے بھی منع فرمایا، پھلدار درخت کے نیچے بول براس کرنے سے بھی منع فرمایا۔ پرندوں کے لیے پھلدار درخت لگا کر نیکیاں حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ انسانوں میں خاص طور پر غلاموں، باندیوں اور غریبوں، مفلسوں، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ رحم کر کے ان کو مساوات انسانی کے ساتھ رکھنے کی تعلیم دی، اور آپ بچوں سے بے انتہا محبت کر کے انسانوں کو خاص طور پر بچوں سے پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرنے کا طریقہ سکھایا۔ انسانوں میں سے اخلاق رذیلہ کو مٹا کر اخلاق حسنہ سے ان کی زندگیوں میں رحمت ہی رحمت پیدا کی۔ انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ اختیار کر کے رحمت والی زندگی اختیار کرنا سکھایا، اور ہر قسم کے انسانوں میں سے جاہلانہ طریقوں اور رسموں کو مٹا کر انسانوں کو رحمت والی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا۔ اور آپ اپنے زمانے میں ہر قسم کی جہالتوں
اور رسموں کو مٹایا۔ یہ تمام باتیں بے شک آپ کی زندگی میں، آپ کے اطراف کی چیزوں میں رحمت کی شکل میں نظر آتی ہیں، مگر آپ کی زندگی کے بعد آپ قیامت تک سارے انسانوں کے لیے رحمت والے کس طرح ہیں، جبکہ آپ دنیا سے صرف 63 سال کی عمر میں رخصت فرما گئے۔ یاد رکھیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد دراصل اللہ کی رحمت ہی ہے، اس لیے کہ انسانوں کو اللہ کی پہچان کروا کر توحید کی، ایمان کی دعوت دیں اور شرک و کفر کو مٹائیں اور اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی کرنا سکھائیں۔ اس لیے کہ اس کائنات کی اصل روح اللہ پر ایمان ہے اور اللہ ہی کا ذکر و عبادت ہے۔ دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنی اپنی قوموں میں ایک خاص مدت تک کے لیے بھیجے گئے تھے۔ کسی کی نبوت ساری دنیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نہیں تھی۔ ان کی زندگی کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کی نبوت اس دنیا میں باقی نہیں رہی۔ ان کے بعد دوسرا نبی آ کر پھر انسانوں کو اللہ پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت و بندگی کی دعوت دیتے رہے۔ کسی نبی کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قیامت تک کے لیے اور سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ لقب اور یہ آیت صرف محمد الرسول اللہ کے لیے فرمائی گئی۔ اسی طرح کسی نبی کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت تک نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ دنیا میں موجود نہیں رہنے کے باوجود اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود و سلام آپ پر بھیجتے رہیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے والے امتیوں سے بھجوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی نبوت والی رحمت کو قیامت تک جاری رکھنے آپ کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ بند کر دیا اور اپنی حکمت سے آپ کے امتیوں کو آپ کی نبوت کی رحمت کو آپ کے امتیوں کو آپ کی نبوت کی رحمت کو قیامت تک دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ یہ طریقہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں رکھا اور نہ ان کے امتی ان کی دعوت دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ نیا پیغمبر آنے تک ان کے تھوڑے سے امتی ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور ایمان پر باقی رہے۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک زمانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں، ان میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت والی تعلیم اور روشنی ہی نظر نہیں آتی اور نہ ان کے اندر ان کے ماننے والوں میں کوئی روحانیت نظر آتی ہے۔ وہ اپنے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف باطل عقیدوں کی تعلیم دے کر دنیا میں گمراہی پیدا کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی زندگی دے کر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد 1400 سالوں سے آپ کی تعلیمات کو آپ کے امتیوں کے ذریعے خالص حالت میں باقی رکھا، اور قرآن مجید جو نور اور رحمت ہے، آپ کے امتی ہر زمانے میں دوسرے انسانوں پر قول اور فعل سے اس کی دعوت دیتے رہے اور دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نہ رہنے کے باوجود لوگ ایمان قبول کر کے شرک اور کفر سے توبہ کر کے اللہ ہی کی عبادت و اطاعت میں مثالی بن رہے ہیں۔ ان کی زندگیاں جہالت سے رحمت والی بنی
اور بن رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد مشرکین مکہ آپ کو زحمت اور مصیبت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے کہ آپ کے آنے کے بعد ہم میں اور ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی، بیٹا باپ کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زحمت نہیں، سارے عالموں کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت اور مصیبت بنا کر نہیں بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ پر ایمان لانے اور اطاعت کرنے والوں کا سر بلند کر دوں، اور جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرے انہیں پست کر دوں۔ آپ کی ذات بابرکت اور آپ کی تشریف آوری اور نبوت دراصل پوری انسانیت کے لیے قیامت تک رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ ہی کی اتباع کرنے سے انسان آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ جب تک آپ کافروں کے درمیان رہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کی طرح آپ کا انکار کرنے پر انہیں عذاب سے ہلاک نہیں کیا، اور نہ آپ ان کو تباہ و برباد ہونے کے لیے بد دعا کی۔ تکلیف پہنچانے، زخمی کرنے کے باوجود فرمایا کہ میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو دنیا والوں کے لیے ہدیہ ہے۔ کٹر سے کٹر دشمنوں سے بدلہ نہ لے کر معاف کرنا دراصل رحمت للعالمین ہی کا اظہار تھا۔ سب سے بڑی رحمت تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید آخری وحی کی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ ہی کو عطا فرمایا، جس سے انشاءاللہ قیامت تک نور ہی نور اور رحمت ہی رحمت پھیلتی رہے گی۔ یہ بھی اللہ کی آپ کے ساتھ رحمت ہے کہ اس نے آپ کی زندگی کو قرآن مجید کی عملی مثال بنا کر محفوظ کر دیا تاکہ ہر زمانے کے انسانوں کے لیے رحمت ملتی رہے اور ہر زمانے کے لوگ آپ کی زندگی کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی کے بعد آپ کے امتی دنیا کے دوسرے انسانوں کو اللہ پر ایمان یعنی اللہ ہی کی عبدیت اور بندگی کی انشاءاللہ دعوت دیتے رہیں گے، اور یہ دنیا قیامت تک اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والوں سے کبھی خالی نہیں رہے گی۔ آپ کی نبوت کی رحمت کی برکت سے یہ دنیا قیامت تک اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والوں سے کبھی خالی نہیں رہے گی۔ رسول اللہ کی نبوت کا نور جاری رہے گا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کائنات کی روح اور جان خالص ایمان اور اللہ ہی کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں جنات کے لیے اس دنیا کو امتحان گاہ بنا کر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ساری مخلوقات کو ان کی خدمت میں واسطہ یا بلا واسطہ لگا دیا، اور ساری مخلوقات کو انسانوں کے لیے اور انسانوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ساری مخلوقات واسطہ یا بلا واسطہ اللہ ہی کی ہدایت پر انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے اللہ ہی کی تسبیح، ذکر اور عبادت دن رات کر رہی ہے اور قیامت تک کرتے رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتا پانی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے، جب وہ سڑ جاتا ہے یا بدبودار ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح بند ہو جاتی ہے۔ ہرا درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے
جب وہ سوکھ جاتا ہے تو تسبیح نہیں کرتا۔ کپڑا جب تک پاک و صاف ہوتا ہے تو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے، جب میلا و ناپاک ہو جاتا ہے تو ذکر بند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرخ کو برا بولنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ بانگ دے کر اللہ کی بڑائی اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ چڑیا، مینا، کبوتر اور دوسرے پرندے سب ہواؤں میں اڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، پاکی اور حمد اپنی اپنی بولیوں میں بیان کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی نماز جانتے ہیں۔ غرض ساری مخلوقات اللہ کے ذکر و عبادت میں لگی ہوئی ہے، اور ان کی عبادت اللہ کے احکام کی پابندی کرنا ہے۔ اس طرح ساری کائنات کا دین اسلام ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا اسلام ہے۔ جو اسلام پر زندگی گزارے وہ مسلم کہلائے گا۔ اس طرح سوائے انسان اور جن کے ساری کائنات کی مخلوقات مسلم ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا تاکہ انسان بھی دوسری تمام مخلوقات کی طرح مسلم بن کر دنیا میں زندگی گزارے، اور دن رات اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا ذکر، اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوا اللہ کا فرما بردار مسلم بندہ بنا رہے۔ مگر ہر زمانے میں انسانوں کی کثیر تعداد پیغمبروں کا انکار کیا، اور بہت کم تعداد جو ہے پیغمبروں کی اطاعت میں ایمان قبول کیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رحمت آج 1400 سالوں سے انسانوں کے لیے ہر زمانے میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، جبکہ دوسرے پیغمبروں کی نبوت کی رحمت ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ ان کا نام لے کر ان کے ماننے والے خالص توحید بھی نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے اندر توحید کو پوری طرح بگاڑ دیا گیا، اور اللہ اور مخلوق میں فرق باقی نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کر کے آپ کی نبوت کی مدت قیامت تک رکھا ہے، اور دنیا کی عمر بھی اس زمانے تک ہی رکھا ہے جب تک اس دنیا میں ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی شہادت دیتا رہے گا، اور آپ کو آخری رسول اور پیغمبر مانتا رہے گا۔ تب تک یہ دنیا زندہ اور باقی رہے گی جب ایک انسان بھی رسول اللہ کی شہادت کا کلمہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، یعنی اللہ اللہ کہنے والا مسلم انسان باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالی جو ہے آپ کی نبوت کو مکمل کر دے گا، اور کعبۃ اللہ کو حبشی لوگ جو ہے کفر اور شرک میں مبتلا رہیں گے ڈھا دیں گے، اور ایمان والے مکمل دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ شرک عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بغیر روح والی دنیا کہہ کر مردہ قرار دے دے گا، اس لیے کہ اس کائنات کی اصل روح ایمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی رحمت سے ملتا ہے۔ جب کلمہ شہادت یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کو ماننے والے نہیں رہیں گے، رسول اللہ کی نبوت کی دنیا میں مدت بھی مکمل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا اور بچے ہوئے انسانوں اور جنات کو بھی موت دے دے گا۔
جب انسان اس دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے تو ساری کائنات کی مخلوقات جو ان کی خدمت کے لیے اور امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قیامت کے ساتھ ہی ختم کر دے گا۔ اس لیے کہ انسانوں اور جنات کے ختم ہو جانے کے بعد کائنات کی مخلوقات کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح جب ایمان والے کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے ہی ختم ہو جائیں گے تو دوسری تمام مخلوقات کی اطاعت اور بندگی، ذکر، تسبیح و عبادت سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ گویا ان کی بقا اور سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مدت تکمیل ہونے تک ہی ہے۔ گویا اللہ تعالی رسول اللہ کی نبوت کی رحمت ہی کی وجہ سے آپ کو آخری نبی بنا کر اس کائنات کی بقا اور سلامتی فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت کہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، ندی نالے دریا خشک کر دیے جائیں گے، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا، چاند، سورج اور ستارے بے نور کر کے جھڑا دیے جائیں گے، نباتات، حیوانات سب فنا کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے بھی ایک خاص وقت تک بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی کہے گا للہ واحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ میدان حشر قائم کر کے دوسری طرح دنیا قائم کر کے کلمے کو ماننے والے اور کلمے کا انکار کرنے والوں کو جزا اور سزا دے گا۔ اس تشریح سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ پوری کائنات میں ایمان سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی چیز ہے، اور کائنات کی پوری بقا کا دار و مدار بھی اسی ایمان پر ہے۔ اور یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تکمیل ہونے تک اللہ تعالیٰ سارے عالموں کو اپنی اپنی اطاعت اور بندگی کے ذریعے ذکر، تسبیح، حمد بیان کرنے کا موقع دے کر ان کو اپنی رحمت میں رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اور محمد رسول اللہ کے کلمہ شہادت کا انکار کرنے اور زمین سے ایمان والے بندے ختم ہوتے ہی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ فنا کر رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ ایمان سے خالی ہیں وہ مردہ بے جان لاشوں کی مانند ہیں، کلمے سے خالی رہ کر اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے کلمے کی شہادت دے کر رہتے ہیں وہ زندہ انسان ہیں، ان کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت اور برکت رہے گی۔ اس لیے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اس کے حقوق اور ذمہ داریاں ادا کیجیے، اور کلمے والی زندگی کے اعمال کے ساتھ زندگی گزاریے، تبھی رسول اللہ کی رسالت کی رحمت ہم دنیا اور جنت میں لوٹ سکیں گے۔ اس ویڈیو کے علاوہ ہمارا اسی چینل پر ایک اور ویڈیو ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالوں کے بعد نبوت عطا کرنے کی کیا حکمتیں تھیں، اسے غور سے سنیے۔
اور جو ہے موجودہ زمانے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ایمانیات سے بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ مرد حضرات پھر بھی واعظ و نصیحت کے ذریعے یعنی دروس کے ذریعے کچھ بے شعوری والی دین کی سمجھ تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر خواتین کی اصلاح کا ہمارے معاشرے میں کوئی نظم نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمان خواتین کے اندر بہت زیادہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بے شعوری والا ایمان ہے، اور وہ جو ہے جہالت، بے دینی، بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں اور دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے۔ ان کی گمراہی کی وجہ سے ان کی اولاد بھی بے دین بن رہی ہے۔ مردوں کا یہ حال ہے کہ ان کا اپنے گھر میں کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا، ان کی دینداری باہر ہوتی ہے، صرف دروازے کی چوکھٹ کے اندر وہ اپنی دینداری پیدا نہیں کر سکتے، گھر میں اپنا اثر نہیں چلا سکتے۔ اس لیے اولاد کو دیندار بنانا ہے تو گھر کی عورتوں کو دیندار بنائیے۔ ایک عورت سدھرتی ہے تو ایک خاندان سدھرتا ہے، ایک مرد سدھرتا ہے تو ایک فرد سدھرتا ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں پر ایمانیات کی شعوری انداز کی محنت کرنے کے لیے اپنے گھروں میں 10-15 اسکول اور کالج جانے والے لڑکیوں کو جمع کر کے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں، یا عبداللہ صدیقی کی کتابیں پڑھا کر ان کو شعوری ایمان دے سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔